अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल मुंतहा चौहान नावल एंड राइट्स। मुकम्मल नावल मेरे बख्त का इश्क। ज़रमी अंधाधुन भागे जा रही थी, बिना पीछे मुड़ के देखे। भारी भरकम लहंगे की वजह से उससे भागने में मसला हो रहा था। नंगे पाँव वो उस जगह से दूर भाग रही थी। पेपर्स को एक नज़र देखा तो दिल में हौक सी उठी कि तभी रात के गुप अंधेरे में सड़क पे भागते उसकी आंखों पे तेज़ रोशनी की शुआ पड़ी। अपनी दोनों आंखों पे हाथ रखे वहीं खड़ी हो गई। उसे बहुत बुरी तरह चक्कर आए थे। आंखों से हाथ हटाया तो आंखें खुद ब खुद बंद होने लगी। ऊपर काले आसमान की तरफ देखते ज़रमिश ने अल्लाह से दुआ मांगी थी। वो नाजुक आसाब की मालिक लड़की। अब मज़ीद चलने से उसके कदम इनकारी हो गए। कमज़ोर दिल की वजह से वो चकरा के वहीं ज़मीन बोस होने लगी कि कुछ देर पहले ही ज़रमिश दुल्हन बनी सुहाग के स्टेज पे बैठी अपने अनजान दूल्हे का वेट कर रही थी। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। डार्क मैरून कलर का लहंगा पहने उसका दो आतिशा रूप इस वक्त क़यामत बर्पा कर रहा था। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि अभी कुछ ही देर में इस पे क़यामत टूटेगी। रात के 1 बजे तक वो यूं ही बैठी रही। उसकी कमर में अब शदीद दर्द उठा था कि तभी दरवाज़ा खुला। ज़रमिश का दिल धक धक करने लगा। आने वाले के कदमों की चाप पर ज़रमिश की बेचैनी से महसूस हुई। इतना सा सवर के क्यों बैठी हो डार्लिंग? निस्वानी आवाज़ में ज़रमिश का दिल दहक से रह गया। बेबी, ये पाकिस्तान का रस्म व रिवाज है। नई नवेली दुल्हन तैयार होके लाइक 16 सिंगार करके अपने शौहर का इंतज़ार करती है। अब की बार एक मर्द की आवाज़ पे ज़रमिश का दिमाग भग से उड़ा। उसने अपना घूंघट खुद ही उठाया। एक पल को कामरान का दिल इतनी खूबसूरत दुल्हन को देख फिसल गया। उसे यकीन ही ना आया कि उसकी दुल्हन इतनी खूबसूरत हो सकती है। उसने तो ज़बरदस्ती ये निकाह किया था। वो सटल उसे देखे जा रहा था कि सेम ने उसे घूरा। मेरा ख्याल है हम जिस काम के लिए आए हैं वो कर लेना चाहिए। 1 घंटे बाद हमारी फ़्लाइट है, हमें निकलना होगा। सीम ने घड़ी पे देखते उजलत में कहा, फ़्लाइट? कैसी फ़्लाइट और कैसा काम? ज़रमिश बेड से उतरती अपना भारी भरकम लहंगा संभाले उनके सामने खड़ी होती पूछने लगी, ओह यस श्योर। बेबी। कामरान ने अपने हाथ में पकड़े पेपर्स का एक नज़र देखा। ये रहा हमारी आज़ादी का परवाना। ये पेपर ज़रमिश के सामने लहराया गया। कामरान खलील अपने पूरे होश आवाज़ में ज़रमिश मुर्तज़ा को तलाक देता है, तलाक देता है, तलाक देता है। आखिरी अल्फाज कहते तलाक के पेपर ज़रमिश के मुंह पे मारे गए। वो पथराई नज़रों से इन्हें देखे जा रही थी। इन पेपर्स को देखती वो अपनी किस्मत का एक खेल समझने की कोशिश कर रही थी। अब से तुम आज़ाद हो और हम भी। कामरान ने कहते सेम को मोहब्बत से देखा और उसे खुद से करीब किया। डार्लिंग, वो बेचारी तो अभी तो शौक में है, इसे बताओ ना हमारे बारे में। सैम ने इश्तियाक से कामरान को कहा। ज़रमिश मुर्तज़ा ये सीमाब है, मेरी बीवी, ओरिजिनल बीवी। तो मैं कौन हूँ? ज़रमिश ने इन पेपर्स को देखते रुंधे हुए लहजे में पूछा। तुम? सैम ने उसकी तरफ अफसोस की नज़रों से देखा। तुम पहले एक मोहरा थी और अब एक तलाक याफ्ता। सैम की बात पे ज़रमिश का दिल बुरी तरह कांपा। उसने पथराई हुई नज़रों से इन दोनों को देखा जो इस वक्त के फ़िरौन साबित हुए थे। कामरान ने सीम को अपनी तरफ खींचते हुए उसे लबों पे चूमा। ज़रमिश ने अपनी आंखें सख्ती से मींच लीं। आंसू टूट के गालों पे बहे। गहरे सांस लेते सैम ने ज़रमिश की जानिब देखा। चलो डार्लिंग, वी आर गेटिंग टू मच लेट। एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल वो दोनों कमरे से निकले, जबकि ज़रमिश को अपने पैरों पे खड़े रहना मुश्किल सा हो रहा था। वो इन पेपर्स को कांपते हाथों से इकट्ठा करती, इन पे लिखे तहरीरों को पढ़ते अपने नसीबों को रोने लगी। वो किससे कुछ कहती? इसको उसकी अपनी माँ ने डुबोया था। उसने तो बस माँ को मना नहीं किया, इसको इतना हक दिया ही नहीं गया कि वो इनकार कर सकती। घर का हर फैसला उसकी मम्मा ही तो किया करती थी। उसकी ज़िंदगी का फैसला भी नसरीन बेगम ने खुद अपनी मर्ज़ी से किया था। अब किससे कहूँ, कहाँ जाऊँ मैं? उसका दिमाग माऊफ हो रहा था। आंटी नज़हत, वो यहाँ बस इन्हें ही जानती थी। वो उसकी ममा की दोस्त थी और 2 से 3 बार उनके घर आई और अपने बेटे कामरान के लिए इसको पसंद कर लिया। मुझे नज़हत आंटी के पास जाना है। वो अपने आंसू पोंछती सारे पेपर्स हाथ में उठाई कमरे से बाहर निकली। एक लंबी राहदारी को देखती वो सोच में पड़ गई कि किस तरफ जाए। हर सू खामोशी का राज था। एक तरफ अंदाज़ा करते वो आगे बढ़ी और अगले ही पल वो नंगे पाँव भागते हुए उस राहदारी को पार कर गई जहाँ पहले उस पर फूलों की बारिश हुई थी। वो फूल अभी भी वहीं थे। सामने एक कमरे से उसे मुख्तलिफ आवाज़ें सुनाई दी। उस कमरे की जानिब बढ़ी। ये क्या कर दिया कामरान ने? नज़रत आंटी सर थामे बैठी थी। भाभी फिक्र न करें, आप ये पानी पिए। जुबैदा ने इन्हें पानी का गिलास थमाया।
ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ نکل کے گیا تھا اور سب باتیں ماں کو بتا کر جہیز کے لیے 50 لاکھ بھی وہ ساتھ لے کر گیا تھا۔ ہائے اب کیسے فیس کروں گی سب کو؟ وہ لڑکی تو اپنے گھر والوں کو سب بتا دے گی، ہمیں کون بچائے گا؟ نظر آنٹی سرتا میں بین کر رہی تھی۔ آپ اس لڑکی کو بھی غائب کروا دیں۔ سنی نے اپنی ممانی کو مشورہ دیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ غائب کروا دوں؟ کہاں غائب کروا دوں اس کو؟ نزہت بیگم نے سنی کی طرف متوجہ ہوتے کہا۔ زرمش جو اندر کمرے میں آنے ہی والی تھی، ان کی بات سنتے وہیں اس کے قدم جم گئے۔ مطلب وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے؟ دیکھیے میری بات سن لیں ممانی جان، جیسے کہ کامران بھائی یہاں سے جا چکے ہیں تو ہم زرمش کو بھی یہاں سے بھیج دیتے ہیں کہیں، کہہ دیں گے دونوں میاں بیوی سرپرائز ہنی مون کے لیے ملک سے باہر چلے گئے۔ سنی کی بات سنتے نزہت بیگم چونک گئیں۔ بات میں تو دم ہے، لیکن کیا وہ مانے گی ہماری بات؟ کہیں گے بات کرواؤ ہماری بیٹی سے، پھر اوہو فکر نہ کریں، اس کے بعد میں دیکھیں گے۔ میں نے جو سمجھایا ہے اس پہ سوچے، پر بیٹا اس لڑکی کو غائب کیسے کریں؟ زبیدہ سنی کی والدہ ہم خیال ہوئے، یا مجھ پر چھوڑ دیں، اسے میں اپنے پاس اپنے فارم ہاؤس لے جاؤں گا اور وہاں رکھوں گا زندگی بھر۔ وہ کمینی ہنسی ہنسا تھا۔ اس کے پہلے ہی دل آ گیا تھا زرمش پر، اس کی خوبصورتی دیکھتا وہ خود پر اختیار کھو چکا تھا۔ اب اتنا سنہرا موقع وہ ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بھلے وہ اس کی دلہن نہیں بنی تھی، لیکن دلہن تو بنی ہوئی تھی نا، اور جس کے لیے وہ دلہن بنی تھی وہ تو اسے چھوڑ کے دوسرے ملک بھاگ گیا تھا۔ اب اس بیچاری کے کتنے ارمان سجائے ہوئے ہوں گے آج کی رات کے لیے۔ اب ان کے ارمانوں کو سنی پورا کرے گا۔ سنی دل ہی دل میں سوچتا کمرے سے باہر نکلتا، راہداری عبور کرتا کامران کے کمرے کے پاس پہنچا۔ دل بے انتہا خوش ہو رہا تھا۔ بنا نکاح کے دلہن مل رہی تھی، سجی سجائی سیج کے ساتھ۔ پہلے وہ سہاگ رات منانا چاہتا تھا، اس کے بعد ہی وہ زرمش کو اپنے فارم ہاؤس لے جانا چاہتا تھا۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا، سامنے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ سنی نے پورا روم چھان مارا، لیکن زرمش کہیں نہ تھی۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچی اور چلاتا ہوا واپس باہر نکلا۔ ممانی مما، وہ غصے سے باہر گیا۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہے ہو؟ نزہت پھر سے گھبرا کے بولی۔ بھاگ گئی ہے وہ، سنی نے نفرت اور حقارت سے کہا۔ کیا کہا؟ بھاگ گئی؟ ایسے کیسے بھاگ گئی؟ اسے تو رستوں کا علم بھی نہیں۔ نزہت بیگم سر پکڑ کر ہی بیٹھ گئی۔ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، جاؤ جا کے دیکھو، زبیدہ نے بیٹے سے کہتے نزہت کو سنبھالا۔ اب ہم گئے زبیدہ، وہ پہنچ جائے گی اپنے ماں باپ کے پاس، پھر ہم کس کس کو جواب دیں گے؟ ہائے کامران، یہ کیا کیا تم نے؟ نزہت بیگم نے بین ڈالنا شروع کر دیا۔ زرمش چھپ کر پار پوچھ میں بیٹھی تھی۔ طلاق کے پیپرز اس کے ہاتھ میں تھے، جنہیں وہ مٹھیوں میں دبائے ہوئے آنسو بہاتی جا رہی تھی اور گالوں کو رگڑ رہی تھی۔ نہ جانے کن لوگوں میں وہ پھنس گئی تھی۔ نکاح کے بعد ہی طلاق دے دی اور اب دوسرا عزت پہ وار کرنا چاہ رہا تھا۔ زرمش نے اپنے اللہ سے مدد مانگی۔ وہ معصوم تو ماں کی ضد کی بھینٹ چڑھ گئی تھی۔ اسی لمحے سنی باہر آتا دکھائی دیا۔ زرمش نے چھپ کر اسے دیکھا، جبکہ وہ وہاں موجود اکا دکا ملازموں کو آواز دیتا زرمش کو ڈھونڈنے کا کہہ رہا تھا، کیونکہ رات کے 1 بجے سب ملازم جا چکے تھے۔ صرف 1-2 ملازم ہی وہاں تھے جو ان کے لیے قابل اعتبار ملازم تھے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سنی اپنی گاڑی میں بیٹھا گیٹ کھلواتا باہر نکلا۔ زرمش کو وہاں سے نکلنے کا یہی موقع صحیح لگا۔ وہ چپکے سے آگے بڑھتی گیٹ تک پہنچی۔ سنی کی گاڑی نکل چکی تھی۔ گیٹ پہ چوکیدار گیٹ بند کر رہا تھا کہ زرمش گیٹ کو دھکا دیتی وہاں سے باہر بھاگی۔ چوکیدار اسے دیکھتا رہ گیا۔ او بی بی جی، کدھر جاتا ہے آدھی رات کو تم؟ چوکیدار نے اسے پکڑتے روکتے پوچھا۔ پلیز بھیا جانے دیں مجھے، ورنہ یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے، وہ روتے بلکتے اس پٹھان چوکیدار سے بولی۔ پر بیٹا، آج تو تمہارا یہاں شادی ہوا ہے، پھر تم کیسے جا سکتا ہے؟ چوکیدار سے سمجھانے لگا۔ اس نے مجھے چھوڑ دیا، وہ چلا گیا، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ زرمش نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، پھر کچھ سوچتے جلدی سے اپنے گلے کی چین اسے تھمائی۔ یہ رکھ لو پلیز، مجھے جانے دو۔ چین دیکھتا پٹھان کی آنکھوں میں چمک اٹھی، لیکن اس کا دل نہ مانا۔ وہ کچھ کہتا کہ اسی پل اندر سے نزہت بیگم کی آواز ہی سنائی دی۔ زرمش نے ڈرتے ہوئے گیٹ کے اندر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، لیکن وہ پھر رکی نہیں۔ اپنا ہاتھ چوکیدار کے ہاتھ سے چھڑاتے وہ بہت تیزی سے بھاگی تھی، جبکہ اندر نزہت بیگم چوکیدار کو آوازیں دیتی کوس رہی تھی۔ فوراً اندر کی طرف بڑھا۔ کیا طریقہ ہے یہ؟ بند کرو گیٹ، اتنی رات کو گیٹ کیوں کھلا ہے؟ نزہت چلائی تھی۔ وہ جی سنی بیٹا، چوکیدار منمنایا، بکواس بند کرو اپنی اور بند کرو گیٹ۔ وہ بنا اس کی بات سنے اپنی کہتی واپس مڑ گئی تھی، جبکہ چوکیدار گیٹ بند کرتا اپنے ہاتھ میں اس لڑکی کی چین کو دیکھنے لگا۔ نفی میں سر ہلاتا وہ افسوس کرنے لگا، یا اللہ اس بچی کی حفاظت فرما، آمین۔ دل ہی دل میں وہ اس لڑکی کو دعا دی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، کسی کی باہوں نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ وہ پیچھے کی جانب گری تھی۔
لیکن مضبوط ہاتھوں کی پناہ میں آئی تھی۔ اس کا چکراتا سر اسے ہوش و حواس سے بیگانہ کر رہا تھا۔ وہ ہوش میں رہنا چاہتی تھی لیکن وہ اپنے حواس کھو رہی تھی کہ تبھی اسے محسوس ہوا وہ ہواؤں میں ہے۔ اس شخص نے اسے اپنی باہوں میں بھرا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ مسیحا تھا یا لٹیرا، لیکن زرمش کو اپنے اللہ پہ بھروسہ تھا۔ وہ اپنے بندوں پہ اتنی ہی آزمائش ڈالتا ہے جتنی اس کے اندر سہنے کی طاقت ہوتی ہے۔ اپنی عزت کو اس نے اپنے اللہ کے حوالے کر دیا۔ اسے گاڑی میں بٹھایا، وہی زرمش اپنے حواس مکمل طور پر کھو گئی اور اس کے ہاتھ میں پکڑے وہ پیپرز چھوٹ گئے۔ اریان، اشنا نے بہت ہی چپ چپ بیٹھے شوہر کو پکارا۔ وہ ابھی اپنے 2 سالہ بیٹے کو سلا کے اس کے پاس آ کے بیٹھی تھی۔ وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ آج بہت اداسی کا دن تھا نا۔ زرمش کی رخصتی سبھی کو اداس کر گئی تھی۔ اشنا نے اس کے کندھے کے ساتھ سر ٹکایا۔ مما کا جلد بازی کا فیصلہ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا اشنا۔ نہ جانے کیوں انہوں نے اتنی کم عمر میں زرمش کو رخصت کر دیا، جبکہ مجھے کہا تھا صرف نکاح ہوگا۔ اچانک رخصتی کا پلان بھی بن گیا۔ کسی کو بتانا ضروری نہیں سمجھا، کسی سے مشورہ تک نہیں لیا، یہاں تک کہ بابا کو بھی نہیں پتا۔ وہ بھی اس وقت شوق میں تھے۔ آریان اپنے اندر کا غصہ اتار رہا تھا۔ پھپھو نے بالکل بھی صحیح نہیں کیا، لیکن ہم میں سے کوئی بھی ان کے خلاف جا نہیں سکتا۔ اشنا نے گہرا سانس بھرتے کہا، بس اب اللہ سے دعا کریں ہماری زرمش جہاں رہے خوش رہے ہمیشہ، آمین۔ آریان نے دل سے کہا اور موبائل اٹھاتے زرمش کو کال ملانے لگا۔ ارے کیا ہو گیا؟ آریان اتنی رات گئے کال مت کریں، اچھا نہیں لگتا، صبح کر لیجئے گا۔ اشنا اسے سمجھاتے اٹھی تھی۔ پتہ نہیں میرا دل کیوں پریشان ہے یار، ایک بار اس کی آواز تو سن لوں پھر سکون آ جائے گا، آریان بے بسی سے بولا۔ اشنا نے فون اس کے ہاتھ سے لے کے ایک طرف رکھا۔ صبح صبح کیجیے گا، آج سارا دن کام کر کر کے تھک گئے ہوں گے، ریسٹ کریں۔ اشنا نے اس کا سر تکیے پہ رکھتے مدھم آواز میں کہا، جبکہ اشنا کے ہاتھ اب آریان کے سر پر تھے اور وہ اس کا سر دبا رہی تھی۔ آریان نے آنکھیں موند لی اور کچھ پل اپنے دماغ کو سکون دینے لگا۔ اشنا نے اس کی بھاری ہوتی سانسیں محسوس کی تو اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتی وہ مسکراتے اٹھی تھی۔ وہ آج کی رات مرتضیٰ ہاؤس رکے تھے، جبکہ آریان کی اپنی مرضی سے شادی کی وجہ سے نسرین بیگم نے آریان کو گھر سے نکال دیا تھا اور آریان اب الگ گھر لے کے رہتا تھا جو کہ مرتضیٰ ہاؤس سے قریب ہی تھا، لیکن زرمش کی شادی کی وجہ سے وہ یہیں تھے۔ زرمش اس کی اکلوتی بہن تھی اور اس کی خاطر اس نے شادی کے تمام انتظامات خود کیے تھے، صرف اپنے باپ کے کہنے پہ، جبکہ ماں سے ابھی بھی اس کی بول چال بند تھی۔ وہ اشنا کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اسی وجہ سے، حالانکہ وہ ان کے بھائی کی بیٹی تھی، لیکن پھر بھی آریان کا اپنی من مرضی سے اشنا سے محبت کا اظہار ان کی انا کو ٹھیس پہنچا گیا، جس وجہ سے وہ آریان اور اشنا کی شادی کے خلاف ہو گئی۔ لیکن آریان نے بھی اپنی منوا کے ہی دم لیا۔ نسرین بیگم نے آریان کی شادی کے لیے یہی شرط رکھی تھی کہ وہ شادی کر کے اس گھر میں نہیں رہ سکتا، اس وجہ سے آریان کو شادی کے بعد گھر سے جانا پڑا۔ مرتضیٰ ہاؤس بہت ہی خوبصورت اور دلکش بنگلہ تھا جس کی بھاگ دوڑ نسرین بیگم کے ہاتھ میں تھی۔ وہ جو چاہے جس طرح چاہے فیصلہ کر سکتی تھی۔ مرتضیٰ صاحب کے بڑے بھائی رضا صاحب جو تھے تو بڑے اور انہیں گھر کا سربراہ کی حیثیت دینی ہی چاہیے تھی، لیکن انہیں وہ حیثیت حاصل نہیں تھی اور وجہ تھی نسرین بیگم، اس لیے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر بہت پہلے ہی جا چکے تھے۔ مرتضیٰ ہاؤس پہلے رضا ہاؤس ہوتا تھا۔ مرتضیٰ صاحب اور رضا صاحب کی شادی ایک ساتھ ہوئی تھی، لیکن نسرین بیگم کی چھوٹی بہن سعدیہ کی شادی رضا صاحب سے ہوئی تھی، جبکہ نسرین بیگم بڑی تھی اور ان کی شادی چھوٹے بھائی مرتضیٰ سے ہوئی تھی اور انہیں اپنا بڑا پن جتانا تھا۔ وہ بڑی بہن تھی اور سعدیہ پہ اپنا ایک رعب رکھا، پورے گھر پہ انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا۔ رضا صاحب سادہ طبیعت کے مالک تھے، ویسے ہی سعدیہ بیگم بھی تھی۔ ان کا پہلا بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے سعد رکھا، لیکن نسرین کو وہ ایک آنکھ نہ بھایا کیونکہ نسرین بیگم سے پہلے سعدیہ ماں بن گئی تھی۔ وہی جب نسرین بیگم کو امید لگی تو سعد کو نیمونیا کی شکایت ہو گئی اور وہ جاں بر نہ ہو سکا۔ سعدیہ بہت روئی، لیکن اللہ کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ نسرین کے گھر آریان کی پیدائش ہوئی تو اس کے 3 سال بعد اللہ نے سعدیہ کی گود بھر دی۔ زاویہ رضا کی پیدائش پہ سعدیہ بہت خوش تھی، لیکن بیٹے کی پیدائش کے بعد سعدیہ بریسٹ کینسر کے مرض کا شکار ہوتے ہی جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ سعدیہ کی اچانک کی موت سب کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس سب سے رضا صاحب بہت زیادہ اپسیٹ ہو گئے تھے، لیکن اپنے بیٹے کی خاطر وہ جینے لگے تھے، لیکن بزنس وغیرہ سب کچھ مرتضیٰ صاحب نے ہینڈ اوور کر لیا، پر انہیں اس چیز کی بالکل بھی فکر نہیں تھی۔ وہ اپنے بھائی پہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتے تھے۔ نہیں پسند تھی تو انہیں نسرین بیگم پسند نہیں تھی، جن کے پورے گھر میں اجارہ داری تھی اور ہر فیصلہ ان کی من مرضی سے ہوتا تھا
اور ایک دن انہوں نے رضا ہاؤس کا نام چینج کر کے مرتضی ہاؤس رکھ دیا۔ سعدیہ کی پہلی اولاد آریان کی پیدائش کے 4 سال بعد عادل کی پیدائش ہوئی۔ 2 بیٹوں کی ماں بن کر وہ تو پھولے نہ سما رہی تھی، بہت زیادہ خوش تھی، لیکن سال بعد ہی ان کی زندگی میں زرمش آ گئی۔ زرمش ایک بہت پیاری اور معصوم دلکش بچی تھی۔ اس کی گولڈن آنکھیں اور گولڈن بال اسے غیر معمولی طور پر خوبصورت بناتے تھے۔ اس کے بھرے ایک گلابی ہونٹ اور اس میں بلا کی کشش تھی، جس کی وجہ سے ہر کوئی اس کی جانب کھینچا چلا جاتا تھا۔ اس سب کے باوجود نسرین بیگم نے کبھی اسے اپنی گود میں نہیں اٹھایا تھا، کیونکہ انہیں لڑکیوں سے محبت نہ تھی۔ وہ صرف بیٹوں کی ماں کہلوانا پسند کرتی تھی۔ وہ اپنے بابا کی سب سے قریبی تھی اور انہی کی بدولت وہ پڑھائی میں یونی تک پہنچ گئی تھی، ورنہ نسرین بیگم کا ارادہ تو اسے FA کے بعد ہی رخصت کرنے کا تھا، لیکن زرمش کو پڑھانے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن ان کی بہت ہی قریبی دوست ان کو ملی اور انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کا ذکر چھیڑا۔ وہیں پہ نسرین بیگم کو اپنی بیٹی کا خیال آیا کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں۔ اب انہیں زرمش بہت پسند آ گئی۔ چٹ منگنی اور پٹ شادی والا کام انہوں نے کیا، جبکہ گھر میں کوئی بھی اس رشتے سے خوش نہیں تھا، لیکن نسرین بیگم کسی کی بھی بات کو ملحوظ خاطر نہ رکھتی، اپنی مرضی کرتی اور سب کو نکاح کا بول کر عین نکاح کے ٹائم رخصتی بھی کر دی، جس وجہ سے آریان اور اس کے بابا پریشان تھے۔ ملائکہ اس لڑکی کو ہوش کب تک آ جائے گا؟ سینے پہ بازو باندھے وہ پرکشش مرد اس وقت انتہائی سنجیدگی سے اپنی دوست ڈاکٹر ملائکہ سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، دیکھتے ہیں، شاید یہ لڑکی کسی ڈپریشن میں چلی گئی ہے جس وجہ سے اس کو ہوش نہیں آ رہا۔ میں نے انجیکشن تو دیا ہے، لیکن پھر بھی شاید تھوڑا وقت لگ جائے اس کو ہوش آنے میں، ملائکہ نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا، جبکہ زاویار کی نگاہیں تو بستر پر بے ہوش پڑی اس وجود کی طرف تھی جو دلہن کے لباس میں اچانک اس کی گاڑی کے سامنے آ گئی، اور وہ جو آج ایک خاص میٹنگ کے لیے آسٹریلیا جانے والا تھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے وہ سب پلان ملتوی کر گیا۔ فکر نہیں کرو، آ جائے گا ہوش۔ ملائکہ نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا۔ زاویار نے گہرا سانس خارج کیا۔ ملائکہ جا چکی تھی، جبکہ وہ اب گہری سوچ میں گم تھا کہ یہ لڑکی کون تھی اور کہاں سے آئی تھی، اس کی گاڑی کے سامنے کیوں آئی۔ اب وہ آسٹریلیا بھی نہیں جا سکا اور اب جانا بھی افورڈ نہیں کر سکتا تھا جب تک اس لڑکی کا راز کھلنا چاہتا کہ وہ کون تھی۔ ماریہ کی کال پہ زاویار نے کال ریسیو کی۔ زاویار، کہاں ہیں آپ؟ فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں نکلنا ہے۔ ابھی ماریہ کی پریشانی کو آواز سنتا وہ چپ سا ہو گیا۔ ماریہ، میں نہیں جا پاؤں گا، تمہیں اور سبحان کو ہی جانا ہوگا اس میٹنگ کے لیے، مجھے کچھ ضروری کام آ گیا ہے۔ زاویار کی بات پہ ماریہ کا منہ بنا۔ وہ اکیلے سبحان کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن زاویار نے فیصلہ کر لیا تھا اور سبھی جانتے تھے کہ ایک بار وہ جو فیصلہ کر لیتا تھا اس سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ نہیں آئیں گے، انہیں کوئی ضروری کام ہے، ہمیں جانے کا بولا ہے۔ ماریہ نے گہرا سانس بھرے فلائٹ کی اناؤنسمنٹ سنی۔ سبحان جو زاویار کو کال ملانے لگا تھا، اناؤنسمنٹ سنتا ماریہ کو لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ جانتا تھا یہ میٹنگ زاویار کے لیے کتنی امپورٹنٹ تھی۔ آج نہ صحیح، لیکن کل تو آ سکتا ہے نا، میٹنگ 2 دن بعد تھی۔ فی الحال ان دونوں کو نکلنا تھا۔ جہاں سے آسٹریلیا کی اڑان بھری تو ماریہ نے بھی نفی میں سر ہلاتے گہرا سانس بھرتے ایک نظر ساتھ بیٹھے سبحان کو دیکھا، جو اپنے کان پہ ہینڈ فریز لگاتا آنکھیں مون سیٹ پہ ٹیک لگا گیا تھا جس سے وہ اکیلا ہو۔ اس سڑیل کے ساتھ مجھے سفر کرنا پڑے گا، او مائی گاڈ، کاش زاویار آپ آ جاتے، اس کی سڑی شکل نہ دیکھنی پڑتی۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ کانوں میں ہینڈ فری لگایا اب ارد گرد سے بے خبر ہے، وہ اس کی بھول تھی۔ وہ سب سن رہا تھا اور اب اس نے اپنی آنکھیں کھولتے ماریہ کو غصے سے گھورا۔ اپنی زبان کو کنٹرول کرو، وہ دانت چباتے بولا تو ماریہ نے اسے منہ چڑھایا۔ آج ریسیپشن تھا اور سبھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ آریان صبح سے 10 کالز کر لیکن زرمش کال ہی پک نہیں کر رہی تھی۔ اوہو آریان، چلے بھی دیر ہو رہی ہے، وہاں چل کے بات کر لیتے ہیں۔ اشنا نے اپنے بیٹے ضمیر کو اٹھایا آریان سے کہا۔ وہ بھی ریسیپشن کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ نسرین بیگم کو کال آ گئی، جو سنتے ہوئے ایک دم پریشان سی ہو گئی۔ وہ اپنی قیمتی ساڑی کا پلو سنبھالتے واپس گھر کے اندر داخل ہوئی۔ سب کو واپس اندر بلایا گیا۔ انہوں نے ریسیپشن کینسل کر دیا۔ بامشکل کہا، کینسل کر دیا؟ لیکن کیوں؟ آریان غصہ ضبط کرتے بولا۔ وجہ تو نہیں بتائی، لیکن وہ خود بھی پریشان سی تھی۔ وجہ اپنے پاس رکھی۔ ہم پھر بھی جائیں گے اپنی بہن سے ملنے۔ آریان نے صاف لفظوں میں اپنا فیصلہ سنایا۔ ابھی انہوں نے منع کیا تھا کہ آریان کہ ہم وہاں نہ آئیں، وہ خود آ رہے ہیں، نسرین بیگم نے اپنے اوپر قابو پاتے کہا، اور زرمش، آریان کی ٹون ابھی بھی زرمش پر اٹکی ہوئی تھی۔ ظاہری بات ہے وہ ہوگی نا، وہ تو پہلے ہی۔ مرتضی صاحب زرمش کے لیے کل سے پریشان تھے، وہ چاہ کے بھی اپنی پریشانی کسی سے شیئر نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بار بار زرمش کا چہرہ آسام آتا تھا۔
بیوی کی ضد کے آگے وہ چپ تو ہو گئے تھے، لیکن دل ان کا سخت دکھا ہوا تھا۔ ہمیں ان کا انتظار کر لینا چاہیے، دیکھ لیتے ہیں کیا کہنا ہے انہیں، اشنا نے آریان کو کام ڈاؤن کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سب بے چینی سے ان کا انتظار کرنے لگے۔ بھیا، یہ زرمش کا نمبر بند کیوں آ رہا ہے؟ عادل پریشانی سے بولا۔ بس بہت ہو گیا، 3 گھنٹے ہو گئے ان کا ویٹ کرتے، نہ ان کی کوئی خبر ہے نہ زرمش کا فون لگ رہا ہے۔ مجھے ابھی اسی وقت اپنی بہن چاہیے، سنا آپ سب نے؟ آریان کی آواز کافی اونچی ہو گئی تھی۔ نسرین بیگم کچھ بولنے ہی لگی تھی کہ اسی لمحے نزہت بیگم اپنی نند زبیدہ اور سنی کے ساتھ ان کے گھر میں داخل ہوئی۔ انہیں دیکھ وہ سب چپ ہو گئے۔ زرمش کہاں ہے؟ آریان کا پہلا سوال۔ نزہت بیگم نے زبیدہ کی جانب دیکھا۔ آپ کی بیٹی بھاگ گئی ہے۔ ان کے الفاظ پہ مرتضی صاحب کی مکینوں پہ جیسے بم آ گرا ہو۔ کیا بول رہی ہیں آپ؟ مرتضی صاحب غصے سے آگے بڑھے کہ نسرین نے انہیں رستے میں روک لیا۔ ہاں تو بھاگ گئی ہے وہ کسی یار کے ساتھ، اگر وہ اس شادی سے راضی نہیں تھی۔ کیوں؟ بس بہت ہو گیا، خبردار جو میری بہن کے بارے میں ایک بھی غلط لفظ کہا تو زبان کھینچ لوں گا، آریان غصے سے چلاتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز پہ سبھی کا دل سہما۔ وہاں مرتضی صاحب کے دل میں شدید ٹھیس سی اٹھی تھی۔ ممانی سچ کہہ رہی ہے، وہ رات کے اندھیرے میں ہی بھاگ گئی۔ ساری رات ہم اسے ڈھونڈتے رہے اور کامران بھائی شرم کے مارے گھر چھوڑ کر چلے گئے۔ اتنا برا سلوک! سنی بھی ان کے ہم زبان ہوا۔ آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، ہماری بہن زرمش بہت معصوم ہے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتی۔ عادل بھی دانت کچکچاتے بولا۔ چپ رہو تم سب، اگر زرمش بھاگی نہیں ہے تو وہ کہاں ہیں؟ وہ کیوں جھوٹ بولیں گے؟ آخر نسرین بیگم نے غصے سے سب کو چپ کرواتے کہا، جبکہ ان کی بات سنتے مرتضی ہاؤس کے تمام مکین حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے سب کیسے بول سکتی تھی؟ کیا وہ زرمش کو جانتی نہیں تھی؟ ان کے ہاتھوں میں ان کے سامنے پلی بڑی تھی، اپنی بیٹی پہ انہیں بھروسہ نہیں تھا، لیکن اپنے سامنے کھڑے لوگوں کی بات پہ انہیں یقین آ گیا۔ ناممکن، اگر دنیا کے سب لوگ بھی آ کر یہ کہیں گے نا تو بھی آریان مرتضی یقین نہیں کرے گا۔ میں زرمش معصوم ہے، میری زرمش، وہ ایسا کرنا تو دور سوچ بھی نہیں سکتی، آریان غراتے ہوئے بولا۔ میری زرمش؟ مرتضی صاحب کا ہاتھ دل پہ گیا اور وہ لڑکھڑائے ہوئے تھے۔ سب ان کی طرف بھاگے، جبکہ نظر زبیدہ آنکھوں کے اشارے سے ایک دوسرے کو کچھ کہتے باہر نکل گئے۔ سنی وہیں کھڑا رہا۔ بابا میری زرمش، وہ معصوم ہکلاتے ہوئے بولی۔ ان کے سانس اٹک رہا تھا۔ عادل گاڑی نکالو، آریان چلایا تھا، اور کچھ ہی دیر میں وہ ہاسپٹل میں تھے۔ ڈاکٹر مرتضی صاحب کو ICU میں لے گئے تھے۔ ان کی حالت بہت کرٹیکل تھی، ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ آریان کا دل بری طرح پریشان ہو رہا تھا۔ ایک طرف بہن کا نہیں پتہ تھا تو دوسری طرف بابا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے۔ عادل بھائی کے پاس آتا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ گیا۔ وہ چھوٹا تھا لیکن وہ حوصلہ رکھے ہوئے تھا۔ آریان عادل کے گلے لگا۔ کچھ نہیں ہوگا بھائی، بابا کو عادل خود کو تسلی دے رہا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر باہر آتے دکھائی دے۔ آریان اور عادل ان کی طرف دیکھنے لگے۔ کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر پوچھتے، آئی ایم سوری، ہم انہیں نہیں بچا سکے۔ ڈاکٹرز کے الفاظ پہ آریان اور عادل کا تو مانو سانس ہی رک گیا۔ آنسو جو کب سے رکے ہوئے تھے آنکھوں سے بہہ نکلے۔ دونوں بھائی ICU کی جانب بڑھے۔ مرتضی صاحب انہیں چھوڑ گئے تھے۔ دیوار کو تھامے آریان خود بمشکل قابو پائے ہوئے تھا، جبکہ عادل خود کو نہیں سنبھال پا رہا تھا۔ اتنے میں موبائل پہ کال آنے لگی۔ اشنا کی کال تھی، جسے آریان اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، لیکن آریان کو ایک انسان کو اطلاع دینی تھی، اور وہ تھی اس کے تایا جان، جن سے وہ کب سے تعلق جوڑ چکا تھا۔ ہم اپنے بیٹے کو لے کے مرتضی ہاؤس چھوڑ کے جا چکے تھے، کہاں کوئی نہیں جانتا تھا۔ کچھ بھی کر کے آریان کو انہیں ڈھونڈ کے اطلاع کرنی تھی۔ مرتضی ہاؤس جو ایک دن پہلے خوشیوں کا سما پیش کر رہا تھا، اگلے دن وہاں گھر کے سربراہ کی میت رکھی ہوئی تھی۔ نسرین بیگم تو اس تختے میں بیٹھی تھی۔ ان کے شوہر کیسے اچانک انہیں چھوڑ گئے؟ انہیں تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آریان ماں کے گلے تک نہ لگا۔ آج ماں سے وہ مزید بدغبان ہوا تھا۔ اس سب کا قصوروار وہ ماں کو ہی سمجھا تھا۔ ساری رات گزر گئی لیکن اس لڑکی کو تو ہوش نہ آیا۔ زاویار وہیں اس کے پاس سنگل صوفے پہ بیٹھا رہا۔ صبح صادق کے وقت اس لڑکی کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ زاویار اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا۔ زاویار، اوپن یور آئیز، اس پہ جھکا اور اس کا گال تھپ تھپایا۔ زرمش کی آنکھوں میں کل والے سارے مناظر گھوم رہے تھے۔ اس کو اپنا گرنا یاد آیا تو جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ اپنے اوپر کسی غیر مرد کو جھکے دیکھ وہ بری طرح پینک ہوئی تھی۔ اسے پیچھے دھکیلتی خود بیٹھ کے کونے سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ زاویار کو سخت غصہ آیا لیکن وہ اپنا غصہ کنٹرول کر گیا۔ اسے بہت شدید غصہ آتا تھا اور وہ اس غصے میں کچھ بھی کر جاتا تھا۔ اس کے لیے اس کا پورا علاج ہو رہا تھا۔ اس کی کاؤنسلنگ ہو رہی تھی۔
جس میں اسے اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کا ہر طریقہ بتایا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ خود پر بمشکل ہی کنٹرول کر پایا۔ کون ہو تم اور کہاں سے آئی ہو؟ میری گاڑی کے سامنے آنے کا مقصد سچ سچ بتاؤ، کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ کس کے لیے کام کرتی ہو؟ زاویار نے اس کے انگنت سوال کر ڈالے۔ وہ بس منہ دیکھتی رہ گئی، بولی تو بس اتنا کہ مجھے گھر جانا ہے۔ ڈیمٹ، جو پوچھا ہے وہ بتاؤ، زاویار دانت چباتے غصے سے بولا۔ تو زرمش بری طرح رو دی۔ زاویار کو غصہ پھر سے ضبط کرنا پڑا۔ پلیز مجھے گھر بھیج دے، پلیز میرے بابا کے پاس، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں خود تمہیں گھر چھوڑ کے آؤں گا، اپنا نام بتاؤ۔ زرمش، ایک پل کو زاویار کا دماغ میں کوئی لڑکی آ سمائی۔ نہیں، یہ وہ نہیں ہو سکتی۔ فوراً سر جھٹکا، اور تمہارے بابا؟ مرتضیٰ۔ اب تو شک کی کوئی گنجائش نہ بچی تھی۔ دلہن کے لباس میں میری گاڑی کے آگے کیوں آئیں؟ زاویار کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے۔ شادی تھی میری کل، وہ روتے ہوئے بولی۔ زاویار کے دل کو کچھ ہوا۔ سامنے بیٹھی لڑکی کسی اور کی تھی۔ دل نہ جانے کیوں برا ہوا۔ اپنے آنسو پہنچتے وہ بیڈ سے نیچے اترتے زاویار کے مقابل آئی۔ اب وہ خود پہ کافی حد تک قابو پا چکی تھی۔ آپ پلیز مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ آئیں، پلیز۔ وہ ہاتھ جوڑ رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر پیچھے دیوار پہ لگی ایک تصویر پہ جا ٹھہری۔ بڑے بابا؟ زرمش کے لبوں سے ادا ہونے والے لفظ زاویار نے بخوبی سنے تھے۔ آپ بڑے بابا ہے تو؟ زرمش نے حیران نظروں سے اسے دیکھتے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ زاویار رضا۔ زاویار نے اپنا نام اسے بتایا تو اگلے ہی پل وہ اس کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں نے جگہ بنا لی، لیکن اس کا دل ایک دم مطمئن ہو گیا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں آ گئی ہے۔ آگے بڑھتی وہ بے اختیار زاویار کے سینے سے جا لگی۔ زاویار ایک دم اپنی جگہ سے ہلا اور پیچھے ٹیبل سے جا لگا۔ اس نے اتنی زور سے زاویار کو بھینچا کہ زاویار کو اس کی بے اختیاری پہ حیرت ہوئی۔ اس کے گرد بازو باندھے اس کے سینے سے لگی، شاید اپنا غم بلا رہی تھی۔ زاویار بھیا، وہ مجھے کامران نے طلاق دے دی۔ پہلی رات وہ اپنی بیوی کے ساتھ روم میں آیا۔ روتے ہوئے زرمش نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا کیا اس نے؟ زاویار کا دل کسی سوکھے پتے کے مانند لرزا۔ وہ کچھ بھی غلط نہیں سننا چاہتا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کے اپنی اصل بیوی کے ساتھ چلا گیا۔ روتے ہوئے اسے ساری بات بتائی۔ رونا بند کرو زرمش۔ زاویار کو اس کے آنسو بہت تکلیف دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی 5 سالہ زرمش آ گئی تھی جس کے آنسو وہ بچپن میں بھی نہیں دیکھ پاتا تھا، لیکن صرف نسرین بیگم کی وجہ سے ان دونوں باپ بیٹے کو گھر چھوڑنا پڑا۔ وہ آج بھی سخت نفرت کرتا تھا ان سے۔ وہ اس کی کزن، وہ مجھے قید کرنا چاہتا تھا اپنے فارم ہاؤس میں نے ان کی ساری باتیں سن لی۔ زرمش پھر رو دی۔ زاویار نے دھیرے سے اس کے آنسو پہنچے۔ وہ سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے۔ زاویار بھائی، پلیز آپ مجھے بابا کے پاس لے جائیں، پلیز، وہ ریکویسٹ کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لے جاؤں گا، لیکن تم پہلے رونا بند کرو۔ زاویار نے اسے پیار سے کہتے بستر پر بٹھایا، اس کے لیے کھانا لے کر آیا، اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے کمرے سے باہر نکلا اور اپنے بابا کو کال ملائی۔ وہ آؤٹ آف کنٹری تھے لیکن زاویار کی بات سنتے۔ وہ بہت متفکر ہوئے۔ پھر انہیں کے کہنے پر زاویار زرمش کو لیے مرتضیٰ ہاؤس جانے پر راضی ہوا۔ زبردستی زرمش کو دھمکی دے کے ناشتہ کروایا۔ تم کپڑے چینج کر لو۔ زاویار نے اس کی حسین سے راپے سے نگاہیں چراتے کہا، نہیں پلیز، مجھے بس گھر جانا ہے، پلیز لے جائیں۔ وہ منمنائی۔ مجبوراً زاویار اس کی بات مانتے اسے اپنی شال اڑا گیا۔ زرمش ایک پل کو سٹل ہوئی اسے دیکھتے رہ گئی، جو بنا کچھ کہے بھی بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ وہ اسے لیے باہر نکلا، گاڑی میں بٹھایا۔ اب ان کا رخ مرتضیٰ ہاؤس کی جانب تھا، جہاں ان کے لیے ایک بہت بڑی قیامت انتظار کر رہی تھی۔ گاڑی مرتضیٰ ہاؤس کے قریب ہی زاویار نے روک دی۔ وہاں کافی لوگوں کا جھم گھٹا لگا ہوا تھا۔ زاویار نے نظر انداز کرتے زرمش کی طرف دیکھا، جو آنسو پوچھتے اپنے گھر کے گیٹ کو دیکھ رہی تھی اور جھٹ سے نیچے اترتے اپنے گھر کی طرف پیش قدمی کرتے بھاگی۔ زاویار گاڑی میں بیٹھا اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ وہ گھر کی دہلیز عبور کرتی اندر داخل ہوئی تو زاویار نے گاڑی اسٹارٹ کرتے واپس موڑی کہ اس کے کانوں نے جو الفاظ سنے اسے ایک پل کو ساکت کر گئے۔ بہت اچھے آدمی تھے مرتضیٰ صاحب۔ 1 منٹ بات سنیں۔ زاویار نے رکھا۔ یہ لوگوں کا ہجوم کیوں ہے یہاں؟ ارے مرتضیٰ صاحب کی ڈیتھ ہو گئی ہے بیچارے، ہارٹ اٹیک آیا اور بھی جانے کیا بولے جا رہا تھا، لیکن وہ اپنے چھوٹے بابا کی ڈیتھ کا سن کر رہ نہ سکا اور دل کھینچا اس طرف ہمکنے لگا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے کو تیار تھے۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، سامنے لوگوں کا ہجوم دیکھ وہ الجھی تھی۔ ایک بار سب کی نگاہیں اس پہ اٹھی اور زرمش کی نگاہ اپنے بابا کی میت پہ جا ٹھہری۔ اس کو لگا وہ کھلے آسمان کے نیچے آ گئی ہو، جہاں تو ہر طرف تپتی دھوپ تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی۔
ارد گرد سب کا ہوش بلائے صرف اپنے بابا کی میت کو دیکھ رہی تھی، جن کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ وہ لہرا کے ان کے پاس پہنچتی زمین بوس ہوئی، کانپتے ہاتھوں سے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو پورا جسم لرزنے لگا۔ اسی پل نسرین بیگم نے اسے وہاں سے کھینچ کے اٹھایا اور کھینچ کے تھپڑ اس کے چہرے پہ لگایا۔ وہ پترائی نظروں سے گالوں پہ ہاتھ رکھ کے ماں کو دیکھنے لگی۔ کیوں آئی ہوں اب یہاں، سب برباد کر کے کیوں آئی ہوں؟ وہ چلا رہی تھی۔ وہاں موجود سب مہمان انہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ نزہت اور زبیدہ کا رنگ فق ہوا۔ مما، اس نے بولنے کے لیے لب کھولے لیکن نسرین بیگم کا ایک اور تھپڑ اسے پڑا۔ پھپھو، اشنا نے آگے بڑھ کے روکا۔ آریان اور عادل وہاں موجود نہ تھے، مرد سب باہر مردان خانے میں تھے۔ بیچ میں مت آؤ تم، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، نسرین بیگم سخت غصے سے چلائی۔ اشنا کا ہتک کے مارے رنگ سرخ ہو گیا۔ اس نے زرمش کو تھام رکھا تھا جبکہ سب کی نظریں ان پر ٹکی تھی۔ لو، پہلے شادی کے بعد شوہر کے گھر سے بھاگ گئی، اسی غم میں باپ مر گیا اور اب واپس لوٹ آئی۔ زبیدہ نے زہر اگلا۔ زرمش ان کی بات سنتے سر نفی میں ہلانے لگی۔ آپ کون ہیں اور اندر کیسے جا رہے ہیں؟ عادل نے زاویار کو گھر کی دہلیز پہ روکا، جبکہ زاویار کا دھیان اندر کی جانب تھا جہاں اس کے چھوٹے بابا کی میت تھی۔ آدی کون ہے؟ پیچھے سے آریان کی آواز سنائی دی تو زاویار مڑا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان گئے تھے۔ بہت زیادہ بدلاؤ کہاں آیا تھا دونوں میں؟ آگے بڑھ کے دونوں ایک دوسرے کے گلے لگے۔ زاویار نے اس کو تھپکی دی۔ یہ وقت کچھ بھی کہنے کا نہ تھا، دکھ ہی اتنا بڑا تھا۔ ابھی وہ آپس میں کچھ بات کرتے کہ اندر سے شور کی آواز سنتے وہ اندر کی جانب بڑھے۔ آریان سامنے کا منظر دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ اس سے کہو یہ چلی جائیں یہاں سے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گی، قاتل ہی اپنے باپ کی۔ نسرین بیگم اپنے حواس میں نہیں تھی۔ آریان نے آگے بڑھ کر زرمش کو تھاما اور اپنے سینے سے لگایا۔ ایک تماشا سا لگ گیا تھا مرتضی ہاؤس میں۔ بھیا، بھیا، بابا، وہ بلک بلک کے رو دی۔ آریان، اسے کہو یہ چلی جائیں یہاں سے، مجھے اس کی شکل بھی نہیں دیکھنی۔ وہ بھپر رہی تھی۔ ان کی دوست عذرا نے انہیں سنبھالا ہوا تھا۔ اشنا افسوس سے سر ہلاتے انہیں دیکھنے لگی کہ اس کی نظر دروازے سے اندر آتے زاویار پہ اٹھی۔ وہ وہیں دیکھ کے رہ گیا۔ مما پلیز، بہن ہے وہ میری، بیٹی ہے آپ کی، یوں تو مت بولیں، پلیز بابا کا جنازہ ہو لینے دیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں، آریان نے انہیں سمجھایا۔ اس کے بعد کا ہی اثر تھا کہ وہ خود پہ قابو پاتی چپ ہو گئی۔ زاویار نے ایک نظر اس عورت پر ڈالی جو ابھی بھی نہیں بدلی تھی۔ کلمہ شہادت کی آواز پہ سبھی ایک بار پھر اشک بار ہوئے۔ جنازہ گھر کی دہلیز کے پار لے جاتے نسرین بیگم روتے ہوئے دہلیز تک چلی گئی، جبکہ زرمش وہیں زمین پہ گر گئی۔ اشرا نے آگے بڑھ کر اسے تھاما۔ زرمش کا دکھ وہ سمجھ رہی تھی، اسے اپنے ساتھ لگائے وہ خود بھی رو دی۔ مہمانوں کو بہت ساری باتیں کرنے کا موقع مل گیا، لیکن بڑے لوگوں کے بارے میں کچھ بھی بولنا اپنے پہ بھاری پڑ سکتا تھا، اس لیے سبھی احتیاط برت رہے تھے۔ نسرین بیگم دوست کے ہمراہ گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ انہوں نے بیٹی کو نظر انداز کر دیا۔ کتنی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ اشنا اس کے پاس آئی۔ زرمش اٹھو، اندر چلو۔ وہ کب سے ساکت دروازے کو دیکھ رہی تھی جہاں اس کے باپ کی میت گئی تھی۔ وہ ابھی تک شادی کے جوڑے میں تھی، اس پہ اس نے سفید شال رکھی جو مردانہ شال تھی۔ زرمش اٹھو، اشنا نے اسے اٹھانا چاہا۔ وہ میکانیکی انداز میں اٹھتی اس کے ہمراہ اندر چلی گئی جہاں صرف نسرین بیگم، ان کی دوست عذرا اور نزہت اور زبیدہ بھی موجود تھی۔ زرمش کو دیکھتی وہ پھر آپے سے باہر ہوئی۔ یہ پھر آ گئی، اسے کہو چلی جائے، منحوس کہیں کی، کھا گئی اپنے باپ کو۔ ان کی بات پہ زرمش نے آنسو روکتے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ واقعی کیا اس کی سگی ماں تھی؟ آج پہلی بار زرمش کو شک گزرا۔ پھپھو پلیز سنبھالے خود کو، اشنا نے انہیں ٹھنڈا کرنا چاہا۔ دور رہو تم مجھ سے، تم سب ایک جیسے ہو، نافرمان، کسی کی ضرورت نہیں مجھے، چلے جاؤ سب یہاں سے۔ وہ روتے ہوئے چلائی۔ مما پلیز میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ان کے گھٹنوں کے بل بیٹھی۔ وہ باپ کو کھو چکی تھی، اب ماں کو نہیں کھو سکتی تھی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ انہوں نے اسے پرے دھکیلا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ مما آپ کو سننا ہوگا پلیز، ان کے پاس جاتے پھر سے تیزی سے بولی۔ نسرین بیگم نے مڑتے ہوئے اسے زور سے دھکا دیا کہ وہ دروازے کی طرف جا گری۔ آریان نے اسے اندر آتے تھاما۔ بھیا، مما کو دیکھو بھائی، یہ لڑکی رخصتی والی رات ہی گھر سے بھاگ گئی، اب باپ کے مرنے کا سن کر واپس آ گئی تو کوئی بات نہیں، ہم اسے رکھ لیں گے، آخر ہماری عزت کے ساتھ آپ کی عزت کا بھی سوال ہے۔ فی الحال کوئی اتنا نہیں جانتا تھا، بات ڈھکی ہی جا سکتی تھی۔ کامران کو میں سمجھا لوں گی، تم بس اسے راضی کر کے ہمارے ساتھ بھیج دو۔ نزہت نے اپنا تیس نسرین بیگم کی طرف پھینکا۔ زرمش تو دنگ ہی رہ گئی۔ یہ غلط کہہ رہی ہے بھیا، ان کا بیٹا مجھے طلاق دے چکا ہے، زرمش چلائی۔ اس کی بات پہ نسرین بیگم نے اسے غصے سے دیکھا۔ بہت کر لی بکواس تم نے، کچھ نہیں سننا، نزہت اپنی بہو کو لے جاؤ یہاں سے۔ نسرین بیگم نے زرمش کا ہاتھ تھامے نزہت کی طرف پھینکا جن کے چہرے پہ شیطانی مسکان سجی تھی۔ مما، آریان تڑپا۔ بس آریان، میں نے فیصلہ کر لیا ہے،
یہ یہاں نہیں رہے گی، اور ان لوگوں کی اچھائی ہے کہ جو ایک بھاگی لڑکی کو پھر سے واپس لے کے جا رہے ہیں۔ مجھے اس میں اب کوئی بات آپ نہیں بدلی، بالکل بھی۔ زاویار کی بات پہ نسرین بیگم کی نگاہ اب زاویار کی جانب اٹھی۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کب سے ان کا تماشا دیکھے جا رہا تھا۔ وہ اب ایک ایک قدم چلتا اندر آیا اور نسرین بیگم کے بالکل سامنے کھڑا ہوا۔ وہ غصہ، وہی اکڑ، وہی غرور، کچھ بھی نہیں بدلا۔ مس نسرین، مرتضیٰ، زاویار نے ایک لفظ چباتے بولا۔ زاویار بھائی پلیز، مما ہے وہ۔ آریان کو زاویار کا انداز برا لگا۔ زاویار نے ایک نظر آریان کو دیکھا اور وہ پیپرز اس کے ہاتھ میں تھمائے جو زرمش کے ہاتھ سے اس کی گاڑی میں گرے تھے۔ یہ طلاق کے پیپرز ہے جو تمہاری بہن سچ بول رہی ہے، رات کو اپنی جان بچاتے بھاگتے میری گاڑی سے ٹکرائی تھی۔ زاویار کی بات پہ سبھی دنگ رہ گئے۔ آریان نے وہ پیپرز دیکھے، واقعی زرمش کو کامران طلاق دے چکا تھا۔ مما یہ سچ ہے۔ آریان دکھ سے بولتے بہن کو گلے لگا گیا۔ وہ ایک بار پھر سے رو دی، نظر چھوٹا سا منہ بنائے پیچھے ہٹی، لیکن زبیدہ چپ نہ رہی۔ ارے جھوٹے ہیں یہ کاغذ، اس شخص کے ساتھ بھاگی تھی یہ لڑکی، ضرور ان کی سازش۔ آپ ایک عورت ہے اس لیے لحاظ کر رہا ہوں، ورنہ آپ کے الفاظ پہ زبان کھینچ لیتا۔ زاویار انتہائی غصے کے عالم میں بولا تو آریان نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے۔ 1 منٹ سے پہلے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں، باقی کامران نے یہ کیوں کیا اس کا جواب وہ خود دے دے گا، آپ اب پولیس کا انتظار کریں۔ آریان سخت لہجے میں بولا تو وہ منہ جھکائے وہاں سے نکل گئے۔ نسرین بیگم وہیں اپنی جگہ ڈھسی گئی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ ان کی بیٹی کو طلاق ہو گئی؟ ان کا دل یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ زرمش نے ساری بات آریان کو بتا دی۔ سنی کا ذکر کرتے وہ پھر رو دی۔ زاویار نے لب بھینچے، بس میرا بچہ، اب رونا نہیں، ان سب لوگوں کو اپنے کیے کا انجام بھگتنا ہوگا۔ آریان نے اس کا سر اپنے سینے پر ٹکا دیا۔ زاویار اٹھ کے باہر آ گیا۔ اب اس کا سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ طلاق یافتہ تھی اور عدت کا معاملہ بہت نازک ہے۔ دونوں میاں بیوی خلوت میں ایک ساتھ نہیں رہے، لیکن لوگوں کی نظر میں اس کی رخصتی ہوئی تھی اور ایک رات بعد وہ طلاق لے کے واپس آ گئی۔ اس پہ عدت واجب نہیں، پر وہ عدت کر رہی تھی اور اس میں گناہ بھی نہیں، اس لیے اس بات کو کوئی ہائی لائٹ نہ کیا جائے، وضاحت کر دی گئی ہے۔ اس لیے وہ باہر آتا اشنا کو دیکھ کر رکا۔ اشنا بھی اسے دیکھتی اس کی جانب بڑھی۔ مجھ سے کیوں چھپایا یہ سب؟ وہ شکوہ کے انداز میں بولا۔ اشنا اور زاویار دونوں کا رابطہ بہت پہلے سے تھا، جب وہ دونوں اتفاقاً ایک یونی میں اکٹھے پڑھائی کر رہے تھے۔ 1 سال وہ ساتھ رہے، اس کے بعد زاویار آسٹریلیا چلا گیا، لیکن اشنا سے رابطہ نہ توڑا۔ اشنا نے اپنی اور آریان کی شادی کی پکچر بھی زاویار کو سینڈ کی تھی، جس وجہ سے زاویار کو آریان کو پہچاننا آسان لگا۔ پچھلے 2 ماہ سے اشنا نے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھا، اور کیوں نہیں رکھا یہ آج زاویار کو پتہ چلا۔ کیسے ہو تم؟ اشنا نے اسے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ مجھ سے یہ سب کچھ چھپا کے تمہیں کیا ملا؟ زاویار نے اس سے شکوہ کیا تو وہ سر جھکائے، اس کی بات سنتی سر جھٹک گئی۔ بتانے کے لائق کچھ ہوتا زاویار تو بتاتی نا، جانتے نہیں ہو نسرین پھپھو کو کہ وہ کیسی، سب کچھ برباد ہو گیا اب۔ اشنا، میں نے تم سے زرمش کے بارے میں جب بھی پوچھا تم نے یہی کہا کہ وہ پڑھ رہی ہے، لیکن اچانک سے اس کی شادی، یہ جانتے ہوئے کہ زرمش میرے لیے کیا ہے، اس کے باوجود تم نے اس کی شادی کا مجھے نہیں بتایا۔ کیا یہ غلط نہیں؟ کیا تم میرے جذبات سے ناواقف تھی؟ زاویار کا لہجہ تیز ہوا۔ زاویار کے پیچھے آریان کو کھڑا دیکھ اشنا نے لب بھینچے۔ اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، یاد رکھنا، زاویار اسے کہتا ہوا پلٹا۔ آریان کو دیکھ کے ایک لمحے کے لیے رکا، لیکن پھر لمبے لمبے ڈگ بڑھتے گھر کی دہلیز کو عبور کر گیا۔ دونوں ماں بیٹی عدت میں تھی۔ زرمش کی عدت 3 ماہ 10 دن اور نسرین بیگم کی 4 ماہ 10 دن کی عدت تھی۔ نسرین بیگم کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا، لیکن ان کے ہاتھ سے سب کچھ چھوٹ گیا تھا۔ آریان نے ان سے تمام عرصے میں کامران کو ڈھونڈنے کی سر توڑ کوشش کی، لیکن وہ نہ ملا۔ اس کی فیملی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ پولیس ابھی بھی کامران کو ڈھونڈ رہی تھی۔ آریان کا زاویار سے رابطہ تھا، وہ آسٹریلیا جا چکا تھا، جبکہ اس کے بڑے بابا ایک بار مرتضیٰ ہاؤس آئے تھے سب سے ملنے، اس کے بعد وہ وہاں نہ گئے، اور آریان چاہتا تھا کہ اس کے بڑے بابا اور زاویار گھر واپس لوٹ آئیں۔ زرمش یہاں ہوں۔ اشنا نے اسے کچن میں کھڑے گمسم دیکھا تو پکارا۔ وہ اچھے بچوں کی طرح اس کے پاس آ گئی۔ وہ آج پہلے سے کافی بہتر اور بہت نکری نکری سی لگ رہی تھی۔ آج تمہاری عدت مکمل ہو گئی ہے زرمش، جو ہونی نہیں چاہیے تھی، اور تم نے اللہ کی خوشنودی کی خاطر یہ کیا، اپنی رضامندی سے، لیکن تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ذمہ دار ہم سب ہیں۔ اشنا کی آنکھیں آنسو سے بھرنے لگی۔ آپ رو کیوں رہی ہیں بھابھی؟ اس سب میں آپ کا تو کوئی قصور نہیں، برا وقت تھا سو گزر گیا، مجھے کوئی کسی سے گلا شکوہ نہیں۔ زرمش کی نرم خو آواز پر اشنا کا دل دکھا۔ وہ چھوٹی سی نازک سی لڑکی اتنے مضبوط اعصاب کی ہوگی، اشنا کو تو اندازہ نہ تھا۔ کاش کہ وہ ایک بار زاویار کو بتا دیتی تو شاید یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ کہیں نہ کہیں وہ خود کو بھی قصوروار سمجھ رہی تھی۔ چلو کھانا لگ گیا ہے، پھوپھو کے پاس چلتے ہیں، وہ بھی کافی اداس ہے آج۔ مرتضیٰ انکل کے جانے کے بعد وہ بالکل ہی بدل گئی ہیں،
وہ غصہ و اہنکار وہ رہا ہی نہیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں بھابھی، مما بدل گئی ہیں اور یہ بدلاؤ بہت اچھا ہے، ورنہ بابا کو کھونے کے بعد مما کو نہیں کھو سکتی تھی میں۔ زرمش کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اسی لمحے آریان اندر داخل ہوا اور ان دونوں کو گلے لگا گیا۔ دیکھے گہرا سانس بھر گیا۔ ارے بھیا آپ آ گئے، زرمش نے آریان کو دیکھتے ہی چہکتے ہوئے کہا اور فوراً اس کے گلے جا لگی۔ آریان کے دل میں سکون سا اترا۔ اس کی بہن اب مسکرا رہی تھی اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ میری جان، میری گڑیا، ہر وقت یوں ہی ہنستی مسکراتی رہا کرو، تمہارے بھائی کو خوشی ہوتی ہے۔ آریان نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں خوش ہوں بھیا، آپ، آدی اور مما میرے ساتھ ہیں، بھابھی میرے ساتھ ہے، آپ سب میرے ساتھ ہیں، میں بہت خوش ہوں۔ زرمش نے آریان کو تسلی کے لیے الفاظ بولے، جبکہ اس کا دل کس قدر ٹوٹا ہوا تھا یہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس کے قدم اندر کی جانب بڑھے اور آریان اشنا کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ جس دن سے زاویار یہاں سے گیا تھا تب سے آریان نے اس سے بات چیت کرنا بہت کم کر دی تھی، بس ضرورت کی بات کرتا، جبکہ ان دونوں کے بیچ میں ایک عجیب سا کھنچاؤ آ گیا تھا جسے اشنا نے محسوس کیا تھا، لیکن وہ خاموش تھی۔ آریان اس سے کچھ پوچھتا تو شاید وہ سب کچھ اس کو بتا دیتی، لیکن آریان کا یہ برتاؤ اسے بہت برا لگا تھا۔ اس نے صرف زاویار کی آخری بات سنی تھی، لیکن کیا وہ اشنا سے ساری بات نہیں پوچھ سکتا تھا؟ روم میں آئی تو آریان جمعے کی تیاری کر رہا تھا۔ اپنے سفید کپڑے نکالتے وہ باتھ روم میں گھسا۔ اشنا وہیں اس کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ وہ چاہتی تھی کہ آریان اس سے بات کرے اور وہ بھی آریان کو سب بتا دینا چاہتی تھی، پر آریان اس سے موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ باہر آتے ہی اس نے اشنا پہ بنا ایک نظر ڈالے اپنے سوئے ہوئے بیٹے کی جانب دیکھا۔ اس کے ماتھے کو چومتے اس کے نرم و ملائم گالوں کو ہاتھوں سے چھوا۔ اس سے اپنا بیٹا بہت عزیز اور پیارا تھا۔ آریان، مجھے اب سے کچھ بات کرنی ہے، اشنا نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے، واپس آ کے سنتا ہوں، وہ روکھے انداز میں کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ اس کا رخ اپنی ماں کے کمرے کی جانب تھا۔ ان سے ملتا وہ مسجد کے لیے نکل گیا۔ اشنا اٹھ کے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی آریان ابھی بھی اس سے کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وقت تھوڑا اور آگے سرکا، حالات بدل گئے۔ گھر کے تمام فیصلے اب آریان ہی لیتا تھا۔ نسرین بیگم شوہر کی وفات کے بعد بہت بدل گئی تھی۔ سب سے زیادہ پیار وہ زرمش سے اور ازمیر سے کرنے لگی تھی۔ پاکستان واپس جانا ضروری ہے کیا؟ اس پروجیکٹ کو ابھی مکمل ہونے میں وقت لگے گا۔ سبحان اور ماریہ زاویار کو ایئرپورٹ پہ سی آف کرنے آئے تھے، تو تم دونوں کو کس لیے رکھا ہے؟ باقی کا کام تم دونوں مکمل کرو، زاویار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں بھائی، اب تو زاویار رضا عرف زیڈار شادی کریں گے، ماریہ نے چھیڑا۔ ہاں تو تم دونوں کر کے بیٹھ گئے ہو، اب میں نہ کروں؟ زاویار کا کہکا جاندار تھا۔ نہ بھائی، ہم نہیں روکتے، آپ چاہے، ہماری طرف سے نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہے، سبحان نے پیار سے کہتے زاویار کو گلے سے لگایا۔ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، وہ انہیں اللہ حافظ کہتا آگے بڑھ گیا۔ ہاں، وہ اپنی اصل زندگی کے پاس واپس لوٹ رہا تھا۔ یہ 5 سے 6 ماہ کا عرصہ اس نے کیسے گزارا تھا یہ تو وہی جانتا تھا۔ اب مزید وہ اپنوں سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ ازمیر کے ساتھ وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اچانک بارش ہونے سے وہ گارڈن میں کھڑی بری طرح بھیگ گئی۔ ازمیر کو گود میں اٹھانے کے لیے آگے بڑھی تھی کہ 3 سالہ ازمیر نے اس کی طرف پانی کا پائپ کرتے اسے مکمل بھگو دیا۔ یہ کیا کیا میر؟ وہ برا سا منہ بناتے بولی، جبکہ میر کھلکھلا کے ہنس دیا۔ میر کے ساتھ وہ بھی ارد گرد کا ہوش بلائے بچی بنی بارش میں بھیگنے لگی۔ سب کچھ بلا کے اس وقت وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہی تھی، وہ سب جو بہت پہلے کرنا چاہتی تھی، لیکن ماں کی سختی کی وجہ سے کبھی سانس بھی اونچا نہیں لیتی تھی۔ آج وہ کھل کر جی رہی تھی۔ وہ پوری بھیگی ہوئی تھی جب مین گیٹ سے گاڑی انٹر ہوئی، لیکن زرمش اس طرف پیٹ تھی۔ وہ میر کو بارش میں بھگوتی اب پائپ سے ہلکا ہلکا پانی بھی اس پہ گرا رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے رضا صاحب اور زاویار نے نظارہ دیکھا تو زاویار سر گجاتا رک پھیر گیا۔ لگتا ہے اس پری کو جلدی ہی اپنے گھر لانا ہوگا، بیٹیوں کے دم سے گھر میں کتنی رونق ہوتی ہے۔ وہ خوشی سے بولتے گاڑی سے اترتے اندر کی جانب قدم بڑھا گئے، جبکہ زاویار اب کی بار مڑ کر اسے بھرپور گہری نگاہ سے دیکھتا۔ گاڑی سے اترتا اس کی جانب بڑھا۔ میر، خود بھی بھیگ کر مجھے بھی بھگو دیا، اب میں تھک گئی ہوں، چلو اندر چلتے ہیں۔ وہ پائپ ایک طرف گراتے میر کو گود میں اٹھاتے پھر سے آگے بڑھی کہ پانی میں پھر بری طرح پھسلتے پیچھے گرنے لگی کہ زاویار جو اپنے سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑا یہ فرصت سے اسے نہار رہا تھا، اس کی لڑکھڑا کر پیچھے گرنے پہ فوراً اسے تھاما۔ زرمش اپنے سامنے زاویار کو دیکھتی گنگ رہ گئی۔ وہ تو چلا گیا تھا آسٹریلیا، پھر کب لوٹا؟ وہ سیدھی ہوتی اس سے دور ہوئی۔ آپ کب آئیں؟ وہ سر جھکائے اپنی خفت مٹاتے بولی، جبکہ زاویار کی نظروں سے سخت کنفیوز ہو رہی تھی۔ آج ہی لوٹے ہیں، تم ان 5 ماہ میں کافی چینج ہو گئی ہو۔ وہ اسے ایک نگاہ دیکھتا اپنا رخ بدل گیا۔ اس وقت اس کے جس کی تمام رعنائیوں کو دیکھتا زاویار کے تو بس کی بات نہ تھی۔ اس وقت وہ دونوں ہی بھیگ گئے تھے۔ بارش رک تو گئی تھی لیکن اب ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔
پھپھو، میر نے اسے پکارا تو اس کی طرف مڑی اور اسے گود میں بھر لیا۔ پلیز اندر چلیں۔ اسے دیکھتی اپنی نگاہیں زمین پہ گاڑ گئی جبکہ زاویار اس سے رخ پھیرے زیر لب مسکراتا اندر بڑھ گیا۔ اندر کا ماحول رضا صاحب نے زعفران بنا دیا تھا۔ نسیم بیگم ان سے جھجک رہی تھی۔ ماضی میں ہوئی اپنی غلطیوں کی وجہ سے وہ شرمندہ تھی۔ بھابی چھوڑے ساری باتیں، بس منہ میٹھا کریں، آج سے آپ کی زرمش ہماری۔ رضا صاحب نے مٹھائی اشنا کے ہاتھ میں تھماتے کہا۔ اشنا نے مسکراتے ہوئے مٹھائی کا ڈبہ پکڑا۔ بھائی صاحب جانتے ہیں زرمش کی پہلے شادی۔ کچھ مت کہیے بھابی، سمجھ لیں وقت وہ آیا ہی نہیں تھا۔ ہماری زرمش کل بھی معصوم تھی اور آج بھی معصوم ہے۔ زرمش کو اشنا باہر لے آئی۔ زاویار نے ایک نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کا ڈریس چینج تھا، سر پہ اچھے سے دوپٹہ اوڑھے وہ سیدھا زاویار کے دل پہ اتر رہی تھی۔ نسرین بیگم نے آریان کی طرف دیکھتے اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے اپنے بیٹے کا بہت دل دکھایا ہے، مجھے معاف کر دینا بیٹا۔ زرمش کے لیے پہلے میں اکیلے فیصلہ لے کے بہت پچھتائی ہوں، لیکن اس بار میں چاہتی ہوں کہ آپ سب اس میں شامل ہو، خاص طور پہ زرمش کی اپنی مرضی میرے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے پیار بھری نگاہ سے زرمش کو دیکھا جو رضا کی ایک طرف صوفے پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ مما، آپ کا آج کا یہ فیصلہ ہم سب کو دل و جان سے قبول ہے۔ آریان نے ماں کا ماتھا چوما۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو زاویار زرمش کو اپنے نام کی انگوٹھی پہنا دے۔ رضا صاحب جیب سے انگوٹھی کے ڈبی نکالتے زاویار سمیت سب کو حیران کر گئے۔ نسیم بیگم اور آریان کی رضامندی کے ساتھ زرمش کی شرماہٹ نے ماحول کو کافی خوشگوار بنا دیا تھا۔ زاویار نے اس کے نرم اور نازک ہاتھ تھامے، دھیرے سے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی۔ سب نے خوشی کا اظہار کیا۔ عادل نے ان کی کچھ تصویریں کلک کی۔ نسیم بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آج تمہارے بابا ہوتے تو اپنے بھائی کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے، اپنی بیٹی کا گھر بستا دیکھتے، وہ اداسی سے بولی۔ آریان نے انہیں گلے سے لگایا۔ مجھے ایک بار ان کی خبر پہ لے چلنا آریان، نسرین بیگم گلوگیر لہجے میں بولی تو آریان انہیں سینے سے لگاتے اسبات میں سر ہلا گیا۔ آریان پلیز میر کو پکڑ لیں ایک بار، مجھے تیار نہیں ہونے دے رہا، میرا جھمکا اتار دیتا ہے۔ اشنا جھنجھلائے ہوئے انداز میں بولی۔ آج زرمش کی بارات تھی اور سبھی تیاریوں میں مصروف تھے۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ آج کی شادی میں سب کا دلی اطمینان تھا جبکہ مرتضی صاحب کی کمی سب محسوس کر رہے تھے۔ آریان نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے پلٹ کے جاتی اشنا کو اپنی طرف کھینچا۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل، اس کی گال پہ لب رکھتے دھیرے سے کہا تو اشنا سر جھکائی دھیما سا مسکرا دی۔ ان دونوں کے بیچ کی غلط فہمی زاویار نے ہی دور کی تھی۔ آریان کو دکھ تھا کہ اشنا نے یہ بات اس سے چھپائی کہ وہ زاویار سے رابطے میں ہے، اور اشنا نے خود کو کلیئر کرتے معافی مانگی کہ وہ پھپھو کی وجہ سے نہ بتا پائی۔ زاویار نے ان کی صلح کروائی۔ ویسے بھی اتنے دن بات چیت بند کر کے آریان اسے اچھی خاصی سزا دے چکا تھا، کتنی بار اسے روتا ہوا دیکھ چکا تھا، اب اسے مزید تکلیف نہ دے سکا۔ میں تیار ہو جاؤں؟ آریان کا رومانس کا موڈ آن ہوتا دیکھ وہ روحان سے ہوتے بولی۔ پہلے بیٹا تنگ کرتا رہا، اب باپ، ٹھیک ہے لیکن رات کو کوئی بہانہ نہیں چلے گا، آج رات میری باہوں میں ہونا، وہ میری فیوریٹ نائٹی۔ آہستہ بولے آریان، وہ جیپ گئی جبکہ وہ الٹیمیٹم دیتا ازمیر کو لیے باہر نکلا۔ آج ایک بار پھر وہ دلہن بنی زاویار رضا کے نام سیج پہ بیٹھی تھی۔ دل 120 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھلا، زاویار اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں زرمش کے لیے گجرے تھے۔ زرمش نے پلکیں اٹھائے سے خوبصورت انسان کو دیکھا جو نہ صرف خود خوبصورت تھا بلکہ اس کا دل بھی بہت خوبصورت تھا۔ بہت پیاری اور معصوم لگ رہی ہو میری جان۔ زاویار نے اسے گجرے پہناتے اس کے ماتھے پہ سلگتے لب رکھے۔ زرمش نے کامتی پلکوں سے دیکھا اور اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں خمار کی لالی۔ زاویار اس کے نازک سراپے کو دیکھتا۔ زاویار پلیز بتائیں نا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں تو بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی وہ ایک راہداری سے اور ایک جگہ بہت خوفناک سا منظر پیش کر رہی تھی۔ زرمش کو آج صبح صبح زاویار بنا کچھ بتائے اسے اپنے ساتھ یہاں لے آیا تھا۔ زرمش زاویار کے ساتھ چپ کے ایک ہی قدم اس کے آگے بڑھ رہے تھے کہ ایک کمرے کے پاس جا کے زاویار رکا اور دھیرے سے اس کا دروازہ کھولا۔ یہ میری جان کی منہ دکھائی۔ زاویار نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھ کے زرمش کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ اگلے ہی پہ لائٹ آن ہوئی تھی اور سامنے کا منظر دیکھ اس کا دل دہل گیا۔ ایک چیئر پہ کامران رسیوں سے بندھا ہوا تھا جبکہ دوسری چیئر کے ساتھ اس کی بیوی، ہاں وہ وہی عورت تھی سیم۔ زرمش کو سب یاد آ گیا۔ یہ یہاں پہ کیسے آئے؟ زرمش کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ حیرت سے کچھ بھی کہنا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ دونوں میری کمپنی میں کام کرتے تھے اور جب تم اس رات مجھ سے ٹکرائی تو یہ میری کمپنی کے لیے ہی فلائٹ پکڑنے والے تھے، آسٹریلیا کے لیے۔ بس تلاش شروع کی تو یہ دونوں بہروپیوں مجھے اپنی ہی کمپنی میں مل گئے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ میں کون ہوں، وہی بتاتا ان کو میں کون ہوں۔ زاویار ان کی طرف نفرت و حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، پلیز زاویار ان کو چھوڑ دیں، میں نے ان کو معاف کیا۔ وہ ان کی حالت دیکھتی روندے ہوئے لہجے میں بولی، تم ان کو معاف کر سکتی ہو لیکن میں ان کو معاف نہیں کر سکتا۔ زاویار کا لہجہ تیز ہوا۔
وہ غصہ ایسا ہی تھا کہ ایک بار غصہ آ جاتا تو خود پہ کنٹرول کھو دیتا۔ زرمش پریشان سی ہو گئی۔ زاویار میں اپنی نئی زندگی میں پرانی کوئی بھی یاد لے کر نہیں جینا چاہتی۔ میری خاطر، اللہ کی خاطر، اس کے رسول کی خاطر ان کو معاف کر دیں، کیونکہ بدلہ لینے والے سے معاف کرنے والا افضل ہے۔ مجھے اب مل گیا نا، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ زرمش نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے ہوئے ایک ایک لفظ بہت محبت اور مان بھرے لہجے میں کہا اور دھیرے سے اپنے لب اس کے ماتھے پہ رکھے۔ زاویار کا غصہ ایک دم شانت ہوا۔ میں تمہیں اس لیے نہیں لایا تھا کہ تم ان کی وکیل بن جاؤ، زاویار نے خفگی سے کہا۔ میں کسی کی وکیل نہیں بن رہی، مجھے صرف اور صرف زاویار چاہیے بس۔ وہ مسکرائی۔ میری جان، زاویار رضا صرف اپنی زرمش کا ہے اور ہمیشہ اس کا ہی رہے گا۔ اور باقی آج شام ریسیپشن کے بعد رات کو مزید ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ میں کتنا تمہارا ہوں اور تم کتنی میری۔ زاویار نے اس کی کمر کے پیچھے بازو مائل کرتے اسے خود سے قریب کیا تو زرمش شرما کے نظریں چکا گئی۔ ان دونوں کی مسکراہٹ حقیقی تھی اور زرمش زاویار کو دیکھ کر آج اس بات کو سوچنے لگی کہ اللہ نے فرمایا پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں، تو اسے زاویار رضا جیسا ہی مرد ملنا تھا، نہ کہ کامران جیسا۔ ناظرین، آج کا ناول تو یہیں تک۔ امید کرتی ہوں ناول آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔